कराची के पास भूखे नंगे डीआईजीज की अंधी करप्शन और उनकी बढ़ती हुई हविस और फरमाइशों से तंग आकर जो है अब उनके मातेती में काम करने वाले थानों के एसएचओज ने हाथ जोड़ते हुए थाने छोड़कर छुट्टियों पर भागने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और उसकी इब्तिदा खुद केडीए थाने के एसएचओ मदद अली जरदारी ने कर दी है, जो कि 1 माह की छुट्टी पर चले गए। और दूसरे बहुत सारे थानों के एसएचओ जो फरमाइशों से तंग आ चुके हैं, आजिज आ चुके हैं, और अब वो भी जो है वो थानों का चार छोड़कर भागने के लिए पर तोल रहे हैं। जबकि उनके बरक्स वो थानों के एसएचओ जो कि बहुत ज़्यादा लूट मार में जो है वो पेश हैं, जो कि करोड़ों की रिश्वत ले रहे हैं, वो इन्हीं जो है वो लालची भूखे नंगे डीआईजीज के हाथों जो है वो अपनी मनपसंद पोस्टिंगें हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल खुद अवामी कॉलोनी थाने में मलक आमिर की एसएचओ की से पोस्टिंग का होना है, और उनके साथ साथ खुद मलक सलीम की सुक्खन थाने से खुद सच्चल थाने में एसएचओ की से चार्ज का संभालना है। गरचे खुद उनके खिलाफ जो है एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो खुद सुक्खन थाने में एक झूठी एफआईआर दर्ज करने की पादाश में इंक्वायरी कर चुके हैं। उन्हें उसी इंक्वायरी के नतीजे में जो है वो लाइन हाजिर भी कर चुके हैं। इस सिलसिले में कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी ने जो एक गर्मा गर्म रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त नाज़रीन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये है एफआईआर की वो कापी जो कि खुद सुक्खन थाने में जो है वो दर्ज की गई थी। 2 अफराद के ख़िलाफ़, ये राना सादिक और राना परवेज़ के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज हुए थे। राना सादिक जो है वो उस वक्त इस्लामाबाद में थे, और ख़ुद राना परवेज़ जो है वो उस वक्त मदीना में थे। वो उम्रे की सादत हासिल करने गए थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में ही उनके ख़िलाफ़ जो है सुक्खन थाने में डकैती की एफआईआर दर्ज हो गई। ये एफआईआर जो है एफआईआर नंबर जो है 677/2025 बजुर्म दफ़ा जो है ये 392, 147, 148, 149, 447, 511, 504, 506 भी ये मुकदमा दर्ज तो किया गया है। एक मुदई बनाया गया है औरंगज़ेब वल्द शहर मोहम्मद उर्फ पठान। लेकिन जो इसके हकायक मालूम हुए हैं, ये असल में कोई बहुत बड़ी ज़मीन है, उस ज़मीन पर कब्ज़ा करने का मामला है। वो ज़मीन की मलकियत जो है ये राना सादिक की थी, लेकिन इसमें एक पुलिस का रिटायर्ड इंस्पेक्टर बताया जाता है गंवर खान महर, जो कि बहुत सारे एसएचओज़ थानों में एसएचओ भी रह चुके हैं, खुद शाह लतीफ़ के भी एसएचओ रह चुके हैं, पीराबाद में भी रह चुके हैं, न्यू कराची में रह चुके हैं, और ये जोहराबाद बहादराबाद के एसएचओ रह चुके हैं। कहते हैं कि मुबैना तौर पर ये कोई बहुत ही कीमती ज़मीन है, 6 एकड़ की ज़मीन है, इस पर जो है वो कब्ज़ा था, खुद राना सादिक की मलकियत थी, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जो है वो इन्होंने थाने के एसएचओ मलक सलीम से मुबैना तौर पर साजबाज करके वहाँ कब्ज़ा करा दिया, और उनके गनमैनों से असला तक छीन कर उन्हें जो है वो डकैती का झूठा पर्चा उनके ख़िलाफ़ दर्ज किया। अब इस मुकदमे की तफ्तीश जो की वहाँ के एसआईओ जो थे, सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आसिफ अली ने, तो उन्होंने जो है वो ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 173 की जो रिपोर्ट जो इन्होंने बनाई, उस रिपोर्ट में जो है उन्होंने इस मुकदमे का नतीजा बी क्लास करार दिया कि ये मुकदमा झूठा है, और उन्होंने रिपोर्ट जमा कर दी। हालांकि कहते हैं कि एसएचओ ने उन पर दबाव डाला था, प्रेशराइज कहते हैं कि वो ये रिपोर्ट न जमा कराए बल्कि इसका चालान कर दे, लेकिन उन्होंने कहा मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं चालान नहीं करूंगा, ये मुकदमा झूठा है। जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है वो मौके पे मौजूद नहीं थे, कराची में नहीं थे, तो फिर उनके खिलाफ डकैती का मुकदमा कैसे उन्होंने डकैती की है। लिहाजा ये पूरी की पूरा वाकया, पूरी की पूरी जो एफआईआर है ये जाली है, गलत है, 2 नंबरी है। तो उन्होंने एफआईआर को जो है वो बी क्लास उसका कर दिए, जमा करा दिए रिपोर्ट में बी क्लास। तो उस पर जो है वो फिर एसएचओ ने डीआईजी से मिलकर जो है वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, आसिफ अली के ख़िलाफ़, और उनका जो है वो मलीर डिस्ट्रिक्ट से ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में उनका ट्रांसफ़र करवा दिया। वो जिस सब इंस्पेक्टर ने ये एफआईआर दर्ज की है
ان کو بھی جو ہے وہاں سے ٹرانسفر کر دیا اسی میں کہ وہ انہوں نے کوئی بیان دے دے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ ایس ایچ او کے کہنے پر میں نے درج کیا ہے، یہ ان کا کہنا تھا سب انسپکٹر کا۔ تو سب انسپکٹر جو ہے وہ ان کا بھی جو ہے وہ ٹرانسفر انہوں نے کر دیا مری ڈسٹرکٹ سے۔ تو یہ پوری کی پوری یہ وقوع جو ہے 1 نومبر 2025 کا وقوع انہوں نے بتایا ہے۔ ڈکہ زنی کی جھوٹی FIR درج کی ہے اور اس میں مبینی طور پر 5 کروڑ روپے رشوت لیے گئے تھے، جس میں سے 3 کروڑ جو ہے کہتے ہیں کہ DIG ایسٹ کے دفتر میں جمع کروائے ہیں۔ اب یہ تو تھا خود SHO سکھن سے جو 5 کروڑ کا معاملہ تھا، یہ تھا۔ وہاں کے ہیڈ مورر جو ہے ASI سعید نے بھی جو ہے اپنا ٹرانسفر کرا دیا، مری سٹی چلے گئے۔ خود اس SHO سے تنگ آ کر کے SHO جو ہے مبینی طور پر جو ہے جھوٹے مقدمات درج کرنے کا ماسٹر مائنڈ ہے، جس کے خلاف چاہے وہ جھوٹی FIR درج کر دے تو بعد میں بھگتنا جو ہے وہ یا تو ہیڈ مورر کو کرنا پڑتا ہے یا تھانے کے دوسرے افسروں کو جو ہے وہ جواب دہ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ یہ تو رشوت دے کے اپنی جان جو ہے کنی کترا کے نکل جاتے ہیں۔ باقی ان کی جو ہے وہ مجرمانہ سرگرمیوں کا جو ہے وہ نزلہ جو ہے وہ نیچے لاوارسوں پر پڑتا ہے، جس وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنا ٹرانسفر وہاں سے کروا دیا۔ تو اب انہوں نے تو اپنی چوائس کی پوسٹنگ لے لی، چلے گئے وہاں پر سکن تھانے سے چلے گئے خود سچل تھانے کے اندر ان کی SHO کی پوسٹنگ ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایڈیشنل IG کراچی جاوید آلا موڈو جو کہ IG بننے والے ہیں، انہیں تو کم از کم اپنے آرڈر کا پاس رکھنا چاہیے۔ جو آرڈر انہوں نے کی، جو انہوں نے انکوائری کی، وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر انکوائری غلط انہوں نے کی تو کیوں غلط کی؟ اگر صحیح کی تو ان کی انکوائری کے آگے ایک DIG جو ہے وہ کیسے دیوار بن گئے؟ ایک DIG نے کیسے اپنے ایڈیشنل IG کے احکامات کو قدموں کی ٹھوکر بنا دیا؟ اور یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ وزیر داخلہ کے کہنے پر سب کچھ کر رہا۔ خواہ مخواہ وزیر داخلہ کو بدنام کر رہے ہیں۔ ان کے رفقا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا DIG تو کچھ بھی نہیں کماتا ہے، اگر وہ 1 کروڑ کماتا ہے تو اس میں سے 90 لاکھ جو ہے وہ خود وزیر داخلہ کے گھر پہنچاتا ہے، اس کے حصے میں تو 10 لاکھ بھی نہیں آتے۔ وہ تو بیچارہ معصوم ہے، شریف آدمی ہے، وہ تو خود ایڈیشنل وزیر داخلہ کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ ان کے رفقا کہتے ہیں، یعنی دوسرے معنوں میں جو ہے وہ اپنی گندگی کا، اپنی غلاظت کا، اپنی کرپشن کا ملبہ جو ہے اچھے خاصے وزیر داخلہ پر گرا رہے ہیں، جو کہ ان چکروں میں نہیں ہیں، بالکل کسی معاملے میں نہیں ہیں۔ وہ ناک کی سیٹ پہ چل رہے ہیں، اس وقت 5 وقتاً نمازی ہیں۔ وہ اس وقت جو ہے وہ اپنی بیماری سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ سب کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جو بیماری ہے، جو ان کا کینسر ہے وہ بڑھ چکا ہے، وہ اس سے اس وقت لڑ رہے ہیں، اور ان کے جو قریب لوگ ہیں وہ ان کو کرپشن کے حوالے سے بہت زیادہ اس وقت بدنام کر رہے ہیں، جس میں سر فہرست جو ہے وہ ایسٹ کے DIG جو ہے فرخ لنجار بتائے جاتے ہیں، جو کہ لنجار نام کا اس وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں، کہ وہ لنجار ہیں بھی نہیں لیکن اپنے نام کے آگے لنجار لگا کر جو ہے بلا وجہ جو ہے وہ وزیر داخلہ جو ہے ضیاء لنجار کو جو ہے وہ اس وقت بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، خاص طور سے ملک سلیم والے واقعے کو لے کر۔ اب وہ کہتے ہیں جی گڑاب میں جو بھی ریتی بجری چوری ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وزیر داخلہ کے کہنے پر سب میں کروا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ لوہا چوری ہو رہا ہے، پٹرول چوری ہو رہا ہے، ہر معاملے میں جو ہے وہ نام جو ہے وزیر داخلہ کا لیا جا رہا ہے، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ آخر اتنے بڑے ڈسٹرکٹ زون میں ہو کیا رہا ہے، کتنا کما رہا ہے، کیا کرے، اس کا بالکل بھی وزیر داخلہ کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے، خود ان کے جو چہیتے ہیں، ان کے جو لاڈلے ہیں خود DIG ایسٹ کے، وہ تو کہتے ہیں کہ جو ان کی اہلیہ کمپین چلا رہی ہے وہاں پر نوشہر و فیروز میں، اس کے بھی تمام تر اخراجات جو ہے وہ DIG ایسٹ اس وقت ادا کر رہے ہیں۔ یہاں تک ان کا کہنا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں، کمپین چلا رہی ہے، جن کو آگے انہوں نے MNA بنانا ہے، وہ تمام کے تمام خرچے جو ہے وہ ایسٹ کے DIG اس وقت پورے کر رہے ہیں، یہی کرپشن کے پیسوں سے۔ تو اس طریقے سے خواہ مخواہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے اس شریف النفس وزیر داخلہ کو جو ہے بلا وجہ جو ہے وہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ بو کے ننگے کا میں نے ذکر کیوں کیا؟ وہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ یہ جو مدد علی زرداری ہیں، جو کہ KDA تھانے کے SHO تھے، اب اسکرین پر آرڈر کی کاپی دیکھ رہے ہیں، وہ چھٹی پر چلے گئے۔ بطور احتجاج انہوں نے ہاتھ جوڑ دی کہ میں اس ماحول میں، ان حالات میں KDA تھانے کا SHO رہ کر تھانے کو نہیں چلا سکتا، کہ میرے پاس ایک قطرہ پٹرول نہیں ہے، میرا سارا اسٹاف جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے،
موبائلیں ساری وہاں کھڑی کر دی گئی, موبائلوں کے کارڈ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے. تو میں کیسے پیٹرولنگ کروں گا, میں کیسے ڈیوٹی کروں گا؟ میں تو نہیں چلا سکتا, تھانہ میں نہیں چلا سکتا جب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تھانے میں صرف 2 سپاہی ہیں جو کہ سرکاری اسلحے کی حفاظت کے لیے رکھیں گے, باقی تھانے کے تمام اسٹاف کو جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر میں ان کا ٹرانسفر کر دیا. یہ صرف ایک کیڈی تھانے کا نہیں ہے, جتنے بھی ڈی ایس پی ہیں, جتنے بھی ایس ایچ او ہیں, سب سے کہتے ہیں کہ پیٹرول کے کارڈ جو ہے وہ ڈی آئی جی آفس والوں نے جمع کر دیے. یعنی کہ پیٹرول ایک قطرہ جو ہے نہ تو تھانوں کو مل رہا ہے, نہ ڈی ایس کسی کو نہیں مل رہا ہے. سارے کے سارے پیٹرول یہ پی رہے ہیں, خود کھا رہے ہیں. اتنے بھوکے ننگے ہو گئے ہیں یہ ایسٹ زون کے ڈی آئی جی آفس والے. اب میں کس کو ذمہ دار اس کا ٹھہراؤں؟ میں بھوکا ننگا نہ کہوں تو میں کیا کہوں؟ اب یہ نظر نہیں آ رہا ہے کیا نام ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو سب شکایتیں کرتے کرتے تنگ آ چکے ہیں. وہ جو وہاں کا زیڈ آئی بی انچارج ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ڈی آئی جی کا بھی باپ بنا ہوا ہے اس وقت. یعنی کہ وہ اصل ڈی آئی جی کون ہے؟ سب کو اس وقت جڑے کاٹ رہا ہے, سب پہ وہ چھریاں چلا رہا ہے, وہ پیسے دبا کے کما رہا ہے اس وقت. یعنی اس وقت پورا جو ایسٹ زون ہے اس وقت کراچی کے باقی تمام زونوں پر جو ہے وہ کرپشن حرام خوری کے لحاظ سے سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ باقیوں کے خلاف آپ نہیں کہتے ہو, کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ باقی ڈی آئی جی کوئی دودھ کے دلے ہوئے ہیں. تمام کے تمام ڈی آئی جی چاہے کراچی کے ہوں یا پھر اندرونی سندھ کے, سب کے سب جو ہے وہ حرام کھا رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے ایسٹ زون کا ڈی آئی جی کا آفس والے کھا رہے ہیں, ایسی کوئی نظیر ہمیں کراچی کا پورے سندھ میں کہیں سے بھی نہیں ملے گی. کہنے والے تو یہ کہتے ہیں جب یہ حیدرآباد کے ایس ایس پی تو یہ اپنی ذات میں جو ہے وہ ایس ایس پی بھی تھے, یہ اپنی ذات میں ایڈیشنل ایس پی بھی تھے, یہ اپنی ذات میں جو ہے وہ ڈی ایس پی بھی تھے, ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر بھی تھے, یہ اپنی ذات میں جو ہے وہ ہیڈ مورر بھی ہے, ایس ایچ او بھی ہے, فرنٹ مین بھی ہے, سب کچھ یہی ہے. اب یہاں پر آ کے ڈی آئی جی بن کر بھی یہ تمام تر معاملات خود چلا رہے ہیں, اور انہوں نے ایس ایچ اوز کو جو ہے وہ ٹھیکے پہ رکھ دیا کہ بھئی آپ کو یہ ہم 1 لاکھ روپے مہینہ دیں گے, باقی آپ نے بتے کو علاقے میں کوئی ہاتھ نہیں لگانا. یہ حال ہے اس وقت ایسٹ زون کے کرپشن کا. کون نوٹس لے گا اس پر؟ ہمارا کام ہے توجہ دلاؤ نوٹس. ہم آپ کو توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ کے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے, ایسٹ زون کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے. کرپشن ہی کرپشن ہے, کرپشن ہی کرپشن ہے. ایس ایچ اوز نہیں, ڈی ایس پیز نہیں, خود ڈسٹرکٹ ایس ایس پی بیچارے پریشان ہیں. سب سے زیادہ پریشان تو ملیر ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی ہے, ڈاکٹر پیرزادہ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے. یہی حال جو ہے وہ ایسٹ ڈسٹرکٹ کا جو ایس ایس پی ہے وہ پریشان ہے, فروخ, وہ بہت زیادہ پریشان ہے, فروخ رضا. اسی طریقے سے خود کورنگی کا جو ایس ایس پی تھا جو طارق نواز, وہ کیوں بھاگا وہاں سے؟ تنگ آ چکا تھا فرمائشیں پوری کرتے کرتے. یعنی نام کا ایس ایس پی تھا, اس کو ڈمی کر دیتے. سارے ایس ایچ او ہو, ہیڈ مورر ہو, چوکی انچارج, سارے کے سارے ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ تو ڈی آئی جی آفس والے کر رہے ہیں. تو پھر ایس ایس پی کی پوسٹ پر طارق نواز کا بیٹھنے کا فائدہ کیا, بتا مجھے؟ یعنی ذمہ داری ساری اس کی, کرائم وہاں ہو رہا ہے, جواب طلبی اس سے ہوگی. ڈانٹ وہ سنیں گے ایڈیشنل آئی جی سے, ڈانٹ وہ سنیں گے آئی جی سے, ڈانٹ وہ سنیں گے ہوم منسٹر سے. مال جو ہے وہ یہ کھائے گا, تو اس سے بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ اچھا کیا وہ ٹرانسفر ہو کے چلا گیا. اب وہاں پر آئے ہیں جناب فدا جاوری. فدا جاوری کے ان کے مراسم اچھے ہیں. پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ان میں ٹکراؤ ہو جائے گا, لیکن ٹکراؤ ہونے کے چانسز نہیں ہیں. ان میں فیملی ٹرمز ان کے بہت اچھے ہیں. تو ابھی تک تو کوئی ٹکراؤ والی پوزیشن اس وقت پیدا نہیں ہو. آگے چل کر پیدا ہو جائے. مال کا معاملہ ہے, مال میں تو بھائی بھائی سے لڑ جاتا ہے, تو یہ تو پھر فیملی ٹرم سے تو کیا ہوا. کیونکہ یہ مال کے معاملے میں جو ہے وہ ڈی آئی جی آفس والے جو ہے وہ آنکھیں انہوں نے ماتھے پہ رکھی ہوئی ہے. وہ پیسے لینے میں کوئی آسرا نہیں کرتے, پیسوں میں تو وہ سب کو پیچھے چھوڑ گئے. اس کو یہ تناظرین آج کا ہمارا پروگرام کیسا لگا, اپنا فیڈ بیک ہوئی. کہ ہمارے پروگرام کا مقصد خدا نخواستہ کسی کی دل آزاری نہیں ہے, کسی کی کردار کشی نہیں ہے. ہمارا مقصد کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے. یقین جانیے ہمارا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ واقعات کو, حقائق کو منظر عام پر لانا ہے. اب کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کریں؟ آپ کا تو ایک کاغذ آپ نے کالا کر دیا, ایک ایف آئی آر آپ نے درج کر دی, اگلے کی آپ پوری زندگی سے کھلواڑ کر رہے ہو. اربوں کی زمین ہے ایک بندے کی, آپ نے اپنے 5 کھوکے کے لیے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا, پھر جھوٹی ایف آئی آر آپ نے درج کر لی. وہ ریٹائرڈ پولیس کا انسپکٹر یہ سب کچھ کروا رہا ہے, اب اس کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ ریٹائرڈ انسپکٹر جو ہے اس زمین پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے, جس کا میں نے نام لیا, نام آگے کیا ہے, کسی اور کو آگے کر دیا کہ یہ اس مدعی کوئی اور ہے, حالانکہ
سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے بندہ کون ہے، وہ ڈمی بندہ ہے، بندہ جو ہے وہ جو میں نے نام لیا انسپکٹر کا، وہ خود سکن تھانے والے سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ ملک سلیم کو کیا کاروائی کی؟ ایف آئی آر جھوٹی ہو گئی، تو اس جھوٹی ایف آئی آر کا ذمہ وار کون ہے بھائی؟ کس کے کہنے پہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے؟ سب انسپکٹر جو رانا لطیف وہ کہہ رہا بھائی کہ ایس ایچ او کے کہنے پہ میں نے ایف آئی آر درج کی ہے، ایس ایچ او نے کہا تھا۔ سب انسپکٹر جو ہے وہ آصف علی نے جو اس کو بی کلاس کر دیا، اس کو بھی دھمکی دی، اسی پاداش میں اس کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے۔ اب یہ سہولت کاری کون کر رہا ہے؟ ڈی آئی جی آفس والے کر رہے ہیں۔ ڈی آئی جی آفس والے جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ایس ایچ او نے غلط کام کیا ہے، اس ایس ایچ او کو تو اٹھا کے اس حوالات کے اندر بند کر دینا چاہیے کہ تم نے اپنے اختیارات کا نہ استعمال کیوں کیا۔ تو اس کو تو آپ تپکیاں دے رہے ہو کہ اس نے 3 کروڑ آپ کو دے دیا، آپ نے اٹھا کے اس کو سکن تھانے سے وہ بھی اچھا تھانے میں آپ نے سچل میں لگا دیا۔ تو یہ تو ایڈیشنل آئی جی کراچی کے سوچنے کی بات ہے کہ بھئی آپ کو جب سارے واقعات کا پتہ ہے، حقیقت کا علم ہے آپ کو کہ یہ حقائق کیا ہے، لیکن آپ خاموش ہیں، اس لیے کہ آپ نے اب پنگا آپ نے نہیں لینا ہے، ایڈیشنل آئی جی نے آئی جی بننا ہے۔ اگر ابھی کچھ کریں گے وزیر داخلہ کو ناراض نہیں کر سکتے، کیونکہ تاثر تو یہی ہے کہ وزیر داخلہ ان کی پش پر ہے، جو تاثر خود ڈی آئی جی نے جو ہے وہ قائم کر رکھا ہے کہ میرے پیچھے جو ہے وہ وزیر داخلہ کھڑے ہیں، لیکن وزیر داخلہ نہیں کھڑے ہیں۔ یہ خود وزیر داخلہ کے اپنے رفقا کا یہ کہنا ہے کہ وہ بالکل کسی کے پیچھے نہیں کھڑے ہیں، وہ ناک کی سیٹ پر اس وقت چل رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں اللہ حافظ۔